बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये वीडियो आज बड़ा हैपनिंग दिन था, तो इसलिए मेरा आपसे नंबर ऑफ इंटरेक्शंस आज बहुत दिनों के बाद बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन ये वीडियो स्पेशली जो मुबारक सानी केस है उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में हुई। क्या हुआ, चीफ जस्टिस के साथ क्या हुई? बुरी हुई, बहुत बुरी हुई। तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा, सबूतों के साथ। जो वहां मौजूद लोग थे उनकी जानिब से फराहम करदा सबूतों के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस के साथ क्या हुआ, ये तमाम चीजें मैं आपके सामने इस वीडियो में रिकॉर्ड पर लाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं। कमर जैदी इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट हैं, एक यंग अच्छे जर्नलिस्ट। इन्होंने ट्विटर पे आके लिखा, मैंने आज तक किसी भी चीफ जस्टिस को इतना परेशान और बेबस नहीं देखा जितना आज की समाअत में काजी फायज ईसा को देखा। जूनियर वकील उठकर काजी फायज ईसा के सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे थे और कह रहे थे, हमें अखलाकियात के लेक्चर ना दें। काजी साहब की आवाज कांप रही थी, जबान लड़खड़ा रही थी, अदालत का माहौल हैरान कुन था। इसके बाद कंबर मजीद लिखते हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि बैठ जाएं। मुफ्ती साहब ने कहा, मुसलमानों की दिल आजारी हुई है आपके फैसले से। चीफ जस्टिस बोले, आप तशरीफ रखें। मुफ्ती साहब नहीं बैठे। जस्टिस नईम ने कहा, आप कौन हैं, बैठ जाएं। चीफ जस्टिस इधर उधर देखने लग गए। मुफ्ती साहब ने अपनी बात पूरी की। कोर्ट का स्टाफ भी मुफ्ती साहब को हटाते हुए डर रहा था। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया कि इन्हें समझाएं। मौलाना ने कहा, यह आपकी अदालत है, आपका हुक्म चल सकता है, मैं क्या कर सकता हूं? चीफ जस्टिस खामोश हो गए। ये कंबर बता रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने उलमाए कराम से जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे थे मुलाकात की, अपने चैम्बर में उनसे मुलाकात की। उसके बाद हमारे सामने फैसला आया। फैसले पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन यही चीफ जस्टिस साहब थे जो दीगर जज साहिबान पर, माजी के चीफ जस्टिस साहिबान पर बात करते हुए कहते थे, हम चैम्बर में किसी से मुलाकात नहीं करते, जो कहना है खुली अदालत में कहें। आज चीफ जस्टिस साहब ने चैम्बर में मुलाकात की और ये हमारे सामने हुआ। आप देखिए कि अदील सरफराज साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी करने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मतीउल्लाह जान साहब का ये मुतालबा उन्होंने रिपोर्ट किया। अदील सरफराज कहते हैं, दौरान समाअत नौजवान वकला ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से ऊंची आवाज में बात की तो चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा, मौलाना साहब आप देखेंगे क्या हो रहा है, आप अपना फर्ज अदा करें, आप अपना फर्ज अदा करें। मौलाना मुस्कुराए और कहा, सर ये आपकी अदालत है, यहां आपका हुक्म चलता है। चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं दबाव में आकर फैसले कर रहा हूं उसी दिन घर चला जाऊंगा। आज चीफ जस्टिस साहब के साथ जो हुई वो तमाम लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने दबाव में आकर फैसला किया है। और मैं आपसे मजीद अर्ज करूं कि यहां वकला की जानिब से ऊंची आवाज में बात की गई। चीफ जस्टिस साहब ने रोस्ट्रम पर मौजूद मौलाना से ये बात की कि हमारे वकला को अखलाकियात का दामन एक और मौके पर हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इस मौके पर एडवोकेट रियाज हनीफ राही अपनी नशिस्त पर खड़े हुए और खड़े होकर कहा, काजी साहब आप हमें अखलाकियात का दर्स ना दें। ये चीफ जस्टिस के साथ हुआ। चीफ जस्टिस मजीद वजाहतें देने पर मजबूर हुए अदालत में। उन्होंने कहा, कहना तो नहीं चाहिए मगर कहना पड़ रहा है। हर नमाज में एक ही दुआ करता हूं कि मुझसे कोई गलत फैसला ना हो। अगर हमने गलती की है तो इसकी इस्लाह करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी बताया कि मैंने 40 साल की उम्र में हज किया था। किसी को ये बताने लगे कि आपके वालिद जो है उनकी वफात हुई थी, तो मेरे वालिद उनके जनाजे पर भी आए थे, आपके घर भी आए थे, इजहार ताज़ियत करने आए थे। चीफ जस्टिस साहब ये बातें बता रहे थे। अजीबो गरीब सिचुएशन थी। मतीउल्लाह जान साहब जो हैं
انہوں نے اس تمام سچویشن پہ کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے علماء کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے دوران دیے گئے اپنے فیصلے کو اپنے چیمبر میں علماء کرام سے ملاقات کے بعد تبدیل کر دیا اور پھر کمرہ عدالت میں آ کر وہی فیصلہ پڑھ کر سنایا. متی اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں جو علماء کرام سے اندر ملاقات کی, باہر آ کر وہ فیصلہ سنایا. سپریم کورٹ کی طرف سے پہلے ایسا غلط فیصلہ سنانے, اسے نظر ثانی میں برقرار رکھنے, پہلے فیصلہ سنایا, نظر ثانی میں برقرار رکھا اور پھر چیمبر میں علماء کرام سے ملاقات کرنے اور وہاں ایسی غیر اعلانیہ ملاقات میں ایک فریق سے پوچھ کر فیصلہ لکھنے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس امین الدین خان, جسٹس نعیم افغان کو اب استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے. ان واقعات سے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے عہدے کی تاریخ میں پہلی بار اتنی تذلیل کی گئی ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی ان تینوں ججز کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے. یہ ایک ماورائے عدالت معاہدہ ہے, عدالتی فیصلہ نہیں. متی اللہ جان صاحب نے یہ بات کی ہے اس فیصلے پر. ہم نے دیکھا کیا, میں نے آپ سے صبح کی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے پر آ کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ریسیو کیا گیا چیف جسٹس صاحب کے سٹاف کی جانب سے. مفتی تقی عثمانی صاحب ترکی وہاں موجود ہیں, ترکی میں موجود ہیں, وہ ویڈیو لنک پر موجود تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کئی جگہوں پر کریکٹ کیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے کہا کہ ہماری رہنمائی کریں. علماء کرام سے رہنمائی لی گئی. اور اس کے علاوہ جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں, یہ وہ محرک تھے جن کی بنیاد پر بات یہاں تک پہنچی تھی. پارلیمان میں کھڑے ہو کر بھرپور انداز میں یہ مقدمہ انہوں نے اٹھایا تھا. آج وہ یہاں موجود تھے, لیکن چونکہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں, وہ بات کرنے آئے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو بٹھا دیا. بعض جو سامنے موجود آج عدالت میں سماعت میں شرکا تھے, انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بٹھانے پر ان کی بات سنی کر دی, وہاں کھڑے ہو کر جواب دیا, بابا سے بلند جواب دیا. قاضی فائز عیسیٰ کو اس انداز میں جواب دیا کہ نامناسب تھا, لیکن دیا جواب, ان کی بات نہیں سنی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ نہیں کیا, لیکن ان کے معاملے میں چیف جسٹس صاحب نے یہ رویہ اختیار کیا کہ ان کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیے, آپ تشریف رکھیے. آپ دیکھیے کہ فیصلے میں کیا ہوا ہے, میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں. فیصلے کا جو آخری حصہ ہے اس حصے میں لکھا ہوا ہے, تفصیلی دلائل سننے کے بعد وفاق کی درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت اپنے حکم نامے مورخہ 6 فروری 2024 اور فیصلے مورخہ 24 جولائی 2024 میں تصحیح کرتے ہوئے معترضہ پیراگرافز حذف کرتی ہے, اور ان حذف شدہ پیراگرافز کو نظیر کے طور پر پیش / استعمال نہیں کیا جا سکے گا. ٹرائل کورٹ ان پیراگراف سے متاثر ہوئے بغیر مذکورہ مقدمے کا فیصلہ قانون کے مطابق کرے. اس مختصر حکم نامے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی. یہ جو حکم نامہ ہے اس کے مطابق آخری اس کا جو سب سے بڑا پارٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. عدالت میں کیا ہوا, کچھ اہم ترین تفصیلات اس کی میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. یہ رپورٹنگ کی ہے ایکسپریس نیوز نے, سب سے بہتر اور سب سے تفصیلی خبر یہاں پر ہمیں ملی. سپریم کورٹ نے مفتی تقی عثمانی اور فضل الرحمان کی معاونت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کیس کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت کی جانب سے دائر کردہ نظر ثانی اپیل پر سماعت ترکی میں موجود مفتی تقی عثمانی ویڈیو لنک کے ذریعے آن لائن شریک, جبکہ فضل الرحمان اٹارنی جنرل دیگر عدالت میں موجود. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مبارک ثانی کیس کی نظر ثانی میں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا 3 بار فیصلہ سنایا, نظر ثانی میں سنایا اور پھر اب ایک فیصلہ سنایا. تو جب آپ نے نظر ثانی میں فیصلہ دیا تو پارلیمنٹ اور علماء کرام نے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا. کہا گیا کہ حکومت کے ذریعے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے. اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے خط ملا تھا, وزیر اعظم کی جانب سے بھی ہدایات کی گئی تھی. ظاہر ہے دوسری نظر ثانی تو نہیں ہو سکتی, اس لیے ضابطۂ دیوانی کے تحت آپ کے سامنے درخواست آئی ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کی جانب سے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے, تو فریقین عدالت میں اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے ہیں. کیونکہ یہ معاملہ مذہبی ہے تو علماء کرام کو سن لیا جائے. یہ وہ موقع تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ میری ہر نماز کے بعد ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ کوئی غلط فیصلہ
نہ ہو جائے۔ انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ پارلیمان کی بات سر آنکھوں پر ہے۔ آئین کی 50ویں سالگرہ پر میں خود پارلیمان گیا تھا۔ میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ساتھی جج صاحبان سے بھی، بردر ججز، سسٹر جج صاحبہ بھی ہیں وہاں پر، ان سے بات کرتے ہوئے ان کو چپ کراتے ہوئے، سنب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ براہ راست ہم دیکھتے ہیں۔ تو میری رائے میں چیف جسٹس صاحب کا رویہ اپنے ساتھی ججز سے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس صاحب بات بات پہ لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تہذیب سے بات کریں، میں آپ کے خلاف آرڈر دے دوں گا، ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، یہ سب کچھ چیف جسٹس صاحب کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جو تمام لوگ موجود تھے ان کے سامنے بھی چیف جسٹس آف پاکستان موجود تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس۔ تو آج چیف جسٹس وہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ خوفناک صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے سڑک پر چیف جسٹس صاحب کے بارے میں فتویٰ دینے کی نوبت آ گئی تھی۔ سڑک پر چیف جسٹس صاحب کے خلاف تقاریر کی گئی تھی، گرفتاری ہوئی تھی، ریاست اپنی ریٹ قائم کرے گی، یہ باتیں کی گئی تھیں، لیکن صورتحال خوفناک تھی۔ ابھی ہمارے سامنے 2-3 روز پہلے ایک بہت بڑی تعداد میں ہزاروں لوگ اچانک اسلام آباد کی سڑکوں پر آئے، ڈی چوک پر آئے، دروازے کھولے، اور دروازے کھولنے کے بعد وہ لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچ گئے۔ ان کو وہاں پہنچنے کے، ان کے اس مارچ کے اسلام آباد میں بینرز لگے ہوئے تھے اور سب کچھ ہوا۔ انتظامیہ یقیناً اس میں آن بورڈ تھی، کیونکہ میں نے آپ کو اس روز بھی بتایا تھا میٹرو تک بند نہیں کی گئی، سب کچھ چلتا رہا۔ آنے والے ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے آئے، آج صبح بھی آئے، اور انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ آئیں گے، کنٹینرز لگائے گئے تھے، بند کیا گیا تھا سب کچھ، لیکن وہ آ رہے تھے، آئے۔ آج صاحبزادہ ابو الخیر صاحب نے یہ کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ بڑی رکاوٹیں ہیں، ہم ان رکاوٹوں کے بعد بڑی مشکل سے یہاں تک آئے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ رکاوٹیں میں نے نہیں لگوائیں، یہ سچویشن تھی۔ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا جو جاہو جلال ہے اس کے ساتھ عدالت میں دیکھتے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرنے والے ینگ رپورٹرز، نوجوان یہ بتا رہے تھے کہ وہ سارا جاہو جلال ختم نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے، لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، ان کے جذبات کا معاملہ ہے۔ تو قاضی فائز صاحب نے جو پہلے فیصلہ کیا اس فیصلے کو بدلنے پر وہ مجبور ہوئے ہیں، اور یہ چیمبر میں ہونے والی ملاقات کے بعد ہوا ہے۔ پہلے جو فیصلہ دیا گیا تھا اس فیصلے میں خیال رکھا جانا چاہیے تھا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا بھی کہ آپ کو صرف ضمانت تک رہنا چاہیے تھا، آپ نے جو چیزیں دیں اس سے غیر مشروط اجازت مل گئی قادیانیوں کو۔ قاضی فائز صاحب کو علماء کرام کی جانب سے یہ تک بتایا گیا۔ یہ سب کچھ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے سامنے ہوا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے۔ ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔